مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں. ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کسنا میں ہدیت و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، وقت مختصر ہے. آج کا دن، آج کا وقت، آج کے حالات پریشان کن حالات، ہر انسان بے چین. تسکین کے سامان موجود ہیں، آسائش کے اسباب میسر ہیں، لیکن آسائش نہیں.
आसाइश के असबाब हैं, आसाइश तस्कीन का सामान है, तस्कीन राहत और आराम का साजो सामान ढेरों के ढेर जुड़ा हुआ है, लेकिन राहत और आराम नाम लेने को नहीं। हमने बड़ी कोशिश की कि जब कार मिल जाएगी तो चैन आ जाएगा, कार मिल गई लेकिन चैन नहीं आया। हमारे ज़हन में था कि हमारा खूबसूरत घर बन जाएगा तो हम सुकून जिंदगी गुजारेंगे। खूबसूरत घर बन गया, हमने भी माना कि खूबसूरत है, जो नहीं मानते थे उन्होंने भी मान लिया कि घर वाकई खूबसूरत बन चुका है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि हमें चैन। बोलो तो, गाड़ी मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गया, कार मिल गई लेकिन चैन नहीं, घर मिल गया लेकिन चैन नहीं, कारोबार चल पड़ा लेकिन चैन नहीं, पैसा मिल गया लेकिन चैन। चैन हम समझते थे चैन कारोबार चलने में है, चैन वहां भी ना मिला। हम समझते थे चैन अच्छे खूबसूरत कुर्सी मकान घर में है, चैन वहां भी ना मिला। हम समझते थे चैन अच्छी गाड़ी में है, चैन तब भी नहीं मिला। हम समझते थे अच्छे लिबास में चैन है, लेकिन चैन फिर भी, सुकून फिर भी नहीं मिला, तस्कीन कहीं नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि हमने चैन को वहां ढूंढा जहां है। हमने चैन को वहां ढूंढा जहां है ही नहीं, और वहां कभी तलाश ही नहीं किया जहां रब ने चैन रखा। उधर कभी हमने तवज्जो ही नहीं दी जहां चैन पड़ा है। जिसने मोटरसाइकिल बनाया वो मोटरसाइकिल के फॉल्ट को भी जानता है, उसका हल भी जानता है। जिसने रेडियो को इजाद किया वो रेडियो में पैदा होने वाले नकायस को भी जानता है, उन नकायस का हल भी जानता है। जिसने किसी चीज को पैदा किया है, इजाद किया है, बनाया है, वो उसके फॉल्टों को, उसकी नकायस को, उसके अयूब को जानता है, उनका हल भी जानता है। जिसने तेरा दिल पैदा किया ना सीने में, वो जानता है कि तेरे दिल का चैन कहाँ। उसने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो दिलों का चैन ना कोठी में है, ना बंगले में है, ना कार में है, ना अच्छी गाड़ी में है, ना अच्छे लिबास में है, ना पैसे में है, ना दौलत दुनिया में है। दिल का चैन कहीं नहीं। अगर कहीं दिल का चैन है तो वो अल्लाह की याद है, जहां कभी हमने तलाश ही नहीं की, जहां कभी हमने तलाश ही नहीं किया। दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में। अला बिज़िक्रिल्लाह, खबरदार, बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तवज्जो देंगे तो फिर बात समझ आ जाएगी। बात जार है, जिक्र मुजाफ है, इसमें जलालत अल्लाह मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह मिलकर मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े लगफ़ मुतअल्लिक़ ब तत्मइन्नो के। तत्मइन्नो फेल बाद में है, ज़रफ़ पहले है। कायदा और कानून ये है कि पहले फेल होता है, बाद में ज़रफ़ होता है। कायदा ये है कि पहले फेल फाइल बाद में ज़रफ़, लेकिन यहां पहले ज़रफ़ फिर फेल होना चाहिए था। तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, लेकिन कहा बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल। ग्रामर के कवानीन नहीं समझते, लेकिन इतनी बात तो समझ लेंगे ना, मुझ पर एतमाद करके ही सही, कि कायदा कानून अरबी ग्रामर यह कहती है कि बेज़िक्रिल्लाह बाद में होता, तत्मइन्नुल कुलूब पहले होता। पहले फेल फाइल मफूल बिही, फिर ज़र्फ़े लगफ़ जार मजरूर। लेकिन यहां जार मजरूर को मुकद्दम किया गया। कानून है कि जब जार मजरूर को उसकी जगह से उठाकर बाद में उठाकर पहले रखते हैं तो कोई ना कोई मकसद होता है। मेरे पास जैद आया, मैं कहता हूं जैद मेरे पास आया। मैं पंजाबी में मिसाल दे रहा हूं, उर्दू में। एक है मेरे पास इकबाल साहब आए, मैं कहता हूं इकबाल साहब मेरे पास आए, यानी इकबाल का नाम पहले ले लिया। पहले लेने में तो फर्क है ना। मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं इकबाल साहब की तरफ, कि वो जो नहीं ना आता था वो आ गया। तवज्जो है, यानी कोई अहमियत बताना मकसूद है।
اللہ رب العزت نے توجہ دلانے کے لیے فرمایا چین کا تلاش کرنے والوں چین میرے ذکر میں ہے، میرے ذکر میں ہی چین ہے، حسر کے لیے آ گیا کہ اور کہیں چین نہیں ملے گا، چین اللہ کی یاد میں ملے گا، چین رسول اللہ کی یاد میں ملے گا، چین اللہ اور اللہ کے محبتوں میں ملے گا، سجدہ ریزیوں میں ملے گا، ان ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کرنے میں ملے گا۔ ان کبھی پھٹے ہوئے کپڑے والوں سے پوچھو جو لوگوں کی نظروں میں دیوانے اور پاگل بنے ہوئے ہیں، جن کی طرف جدت پسندی کی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ پرانی سوچ والے ہیں، دیکھو وہ کبھی لڑتے نہیں، وہ جھگڑتے نہیں، ان کے ہاتھوں میں کلیشن کوپ نہیں، ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں نہیں، چھریاں نہیں، لاٹھیاں نہیں، ڈنڈے نہیں، وہ مار کھا کے بھی لوگوں کی باتیں سن کے بھی سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی مارائی نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں ہے، وہ خاک پہ سوئے ہوئے ہیں لیکن سوئے ہوئے ہیں، وہ خاک پہ لیٹے ہوئے لیکن سوئے ہوئے ہیں، تم مخملی بستروں پہ لیٹے ہوئے ہو لیکن بے چین، مخملی بستروں میں ہو لیکن بے چین ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہ صحیح سکون ہے۔ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں رکوع میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں سجود میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گزرتی ہیں، ان کی راتیں اسی سوز کسی کشم میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راز، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری زندگی کی راتیں یوں گزری ہیں، کبھی میں رومی کی طرح روتا ہوں، کبھی جامی کی طرح روتا ہوں، کبھی راضی کی طرح بے چین رہتا ہوں۔ اس بے چینیوں میں چین ہے، ان بے چینیوں میں چین ہے، اور ادھر عشرت کا سامان ہے لیکن چین نہیں۔ ادھر سن لو ادھر سنو، کیا حال؟ الحمدللہ، مالک کا کرم، اور ادھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ زبان سے، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، ایسے الگ جن دل میں ہے درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے، برسوں سناؤں گھر کوئی برداشت نہ، کوئی سننے والا ہو تو اس کے سامنے مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ، ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہے، لیکن دیکھو اللہ رب العزت کو پتہ ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو، میرے پیدا کرتا بندو، میرے عابدو، میرے زاہدو، میرے مرزوقو، میری مخلوق ہو تم، مہربان ہوں میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، کبھی سوچو تو صحیح اللہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا۔ کاش اس آیت کریمہ میں محبت بھری مٹھاس کو آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ تمہیں عذاب دینے سے اس کی خدائی بڑھ جائے گی، تمہیں پریشان رکھنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، تمہیں عذاب دینے سے اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا کبھی سوچو تو صحیح، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کرے گا کیا؟ ان شکرتم وآمنتم بھی، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تمہارا ایمان کامل ہو جائے، اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم مومن بنو یا نہ بنو خدا کو کیا، تم شکر گزار بنو یا نہ بنو اللہ کو کیا، لیکن وہ تمہیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے، مومن بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری جنت کی وہ بھی تمہارے لیے، وہ چاہتا ہے میری نعمتیں تم لو۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں، بندہ پریشان
اپنی زندگی کاروبار حیات میں بڑا محب ہوتا ہے، کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دنیا میں آگے سے آگے نکل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں یہ تو مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ تو مجھ سے، سوچو تو صحیح ہے، یہ تو مجھ سے بولو دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے اسباب لپیٹ لو، چلتا چلتا کاروبار ٹھپ، جو کام کرتا ہے وہ الٹ پڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ یتطیرون، پھر وہ بد فالیاں لیتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں فلاں کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں فلاں کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، پتہ نہیں کسی نے میرے خلاف کوئی بد دعا کر دی، پتہ نہیں کسی کا نے حسد کیا، وہ طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دور جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کرنا۔ دنیا کے اسباب بند کر دو تاکہ یہ رجوع کرے، تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے۔ تو پھر میرے دوستو ان نعمتوں کو کیا کرنا جو خدا سے دور لے جا رہی ہوں، ان نعمتوں سے وہ مصیبتیں بھلی ہیں جو تمہیں پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں تو لے آتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، وہ مجھ سے بھاگا، اقبال صاحب کے پاس آ گیا۔ اب اقبال صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ استادوں کا بیٹا بڑی اسے عیاشی کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اس کی خدمت کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے اسے مل رہا ہے، بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہے، گھر والی پابندیاں نہیں ہیں، عیش کا سامان موجود ہے۔ اب میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اسی عیش پرستی میں رہے گا میرے ہاتھوں سے تو گیا، میں نے فون کیا اقبال صاحب روٹی پانی حقہ پانی بند کرو اس کا، تاکہ اسے گھر یاد آئے۔ بولو تو صحیح، اس کا حقہ پانی بند کرو، عیاشی بند کرو، تاکہ اسے گھر یاد آئے، باپ یاد آئے، ماں یاد آئے۔ ہم آئے ہیں خدا کی طرف سے، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ ہوائیں، یہ پھول کلیاں، یہ آفتاب مہتاب، یہ زمین کا بچھونا، یہ ساری نعمتیں یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے۔ فرشتوں اس کے اسباب لپیٹ دو، دنیا میں گم ہو رہا ہے، دنیا کے راستے بند کر دو، جب مصیبتیں پڑے گی پھر اسے خدا یاد آئے۔ میں میرے بندو تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، تمہیں رزق میں کمی دے کر کیا کروں گا، میں نے تو کچھ کھانا نہیں، کھانے سے وہ پاک ہے، پینے سے وہ پاک ہے، بیوی بچوں سے وہ پاک ہے، مکان سے وہ پاک ہے، کوٹھیوں بنگلوں میں وہ رہتا نہیں، تو اتنے خزانے پیدا کر دیے کس لیے؟ تمہارے لیے۔ پھر وہ تمہیں تنگی کیوں دیتا ہے؟ رشتوں تنگی لاؤ کیوں؟ اس لیے یہ میرا بندہ ہے، مجھ سے دور جا رہا ہے، اسے میں بھولتا جا رہا ہوں، اسے تنگی دو تاکہ میں یاد، اسے تنگی دو تاکہ میں یاد آ جاؤں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایماندار ہو جاؤ، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، تمہیں شکر گزار بنانا چاہتے، تمہیں ایماندار بنانا چاہتے، پھر ان وکان اللہ شاکرا علیما،
اللہ تعالیٰ بڑا صلہ دینے والا ہے. یہ توبہ کا مہینہ ہے, یہ درود پاک کا مہینہ ہے, یہ درود پاک کا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ. اللہ کا مہینہ آئے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو کثرت کے ساتھ, جب نبی کا مہینہ آئے تو نبی پر درود پڑھو کثرت. یہ نبی پاک کا مہینہ ہے. بنیاد تو طالبین میں ہے کہ چونکہ یہ نبی پاک کا مہینہ ہے نا, اس لیے اس مہینے کو درود پاک پڑھ کر دیا. سعادت الدارین میں ہے کہ درود پاک والی آیت جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ درود پاک والی آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے, قیامت کا دن ہے, اللہ صلہ دینے والا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ قیامت کا دن ہے, ایک آدمی کو پکڑ کر فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا, کھڑے ہو کر خود نہیں آگے فرشتوں کو کہا, خود بلکہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو آپ کے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. خود نہیں کہا. باقی آپ نے بے شمار پر دفعہ سن چکے یہ حدیث, کچھ توجہ دلانی ہے آپ کی پوائنٹس کی طرف. خود نہیں کہیں گے فرشتوں کی طرف لے جا رہے ہو, میرا بیٹا ہے, نبی پاک کا امتی ہے, آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ہے. یہ نہیں کہے گا یا اللہ میرا بیٹا ہے, بلکہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہے. اللہ تو صحیح ہے, میرا بیٹا نہیں یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے. پتا چلا کہ قیامت والے دن صرف نسبت کام آئے گی تو مصطفیٰ بھی کام آئے گی. اگر کام آئے گی نسبت تو نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے نبی پاک فرشتوں کی طرف لے چلے, یا رسول اللہ اس کے اعمال نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, دوزخی ہے, دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. فرمایا نہیں, میرے سامنے اس کا اعمال نامہ تولا جائے, میرے سامنے تولا جائے. یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں, ہم کمی بیشی نہیں کرتے. فرمایا نہیں کرتے, لیکن میرا امتی ہے, میرے امتی کا اعمال نامہ میرے سامنے تولا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے, یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت والے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں کروں گا. اب یہ فرشتے میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فرشتوں اب قانون چھوڑ دو. قانون یہ ہے کہ جس کا ایک مرتبہ نامہ اعمال تولا گیا, کیونکہ یہاں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہاں پر کوئی کسی کے طرف فراڈ نہیں کر سکتا. پہلا بھی تولا گیا تھا, اللہ رب العزت کے روبرو تولا گیا تھا. یہاں ایک مرتبہ تولا گیا, بس تولا گیا, دوسری مرتبہ نہیں تولا جائے گا. فرشتوں قانون چھوڑ دو. پھر مصطفیٰ کہہ رہا ہے تو نامہ اعمال پھر آ جائے گا میزان پہ, تولا جائے گا. نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں. کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ, نورانی کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے, نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے. بڑے بڑے گناہ, چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ بھاری. اب فرشتوں اب یہ کہتی ہے لے جاؤ میرے جانے لگے گا تو وہ قدموں سے لپٹ جائے گا. اب مشکل کے وقت میں جہاں نہ ماں آئی, نہ باپ آیا, نہ بہن آیا, نہ بھائی, کوئی کام نہ آیا تو مدینے والا کام آیا. اے حسین و جمیل شکل والے, کون ہیں آپ؟ کیا تھا یہ کاغذ کا ٹکڑا؟ ارشاد فرمائے گا میں وہ تیرا نبی ہوں جس کا تو نے کلمہ پڑھا, اور یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ درود پاک ہے جو تو نے زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھا تھا. بولو, اگر پڑھا تھا
تو یہ کرامن کاتبین کہاں تھے؟ انہوں نے لکھا کیوں نہیں؟ نامہ اعمال میں تلا کیوں نہیں؟ بولو تو صحیح ہے. پڑھا تھا، زبان سے جو لفظ نکلا نامہ اعمال میں لکھا گیا، کرامن کاتبین کے نوٹس میں آ گیا، یہ کیوں نہیں آیا؟ اگر اس نے پڑھا تھا تو یہ کیوں نہیں آیا؟ اور اگر اس نے نہیں پڑھا تھا تو یہ ادھر نبی پاک تک کیسے پہنچ گیا؟ علماء نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا اس نے زبان سے نہیں پڑھا. زبان سے پڑھا ہوتا تو کرامن کاتبین ڈنڈی نہ مارتے، ضرور لکھتے. زبان سے نہیں پڑھا تھا بلکہ پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جو وہ پڑھ رہے تھے وہ یہ سوچ رہا تھا. اس نے دل ہی دل میں پڑھا، اس کے دل سے دل میں پڑا ہوا بھی ضرور نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کے نوٹس میں نہ آ سکا، مدینے پہنچ گیا. کندھوں میں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین کے نوٹس میں نہ آ سکا، مدینے پہنچ گیا. میرے دوست توجہ کر، درود پاک تو زبان سے نہ پڑھے، صرف ذہن میں سوچے یا دل میں خیال کرے، اس کا بھی صلہ قیامت ہے. اس کا بھی صلہ، کیونکہ لجپال پریتا جی پاں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں در آیا نو خالی موڑ دے نہیں کچھ خیر خزانوں پاد. یہ کان اللہ شاکرن علیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور صلہ دینے والا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری کوئی نیکی ہو اور اللہ کے علم میں ہو. 70,000 پردوں میں بھی کوئی نیکی کرو گے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے. 70 لاکھ پردوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرو گے اسے بھی پالو، اور اگر کوئی ایک ذرے کے برابر گناہ کرو گے اسے بھی پالو گے. صلہ دینے والا. تم نے کبھی اس سے سودا ہی نہیں کیا. اگر 10 روپے مسجد میں دے تو بھی یہی ذہن ہوتا ہے کہ کسی کو تو پتا چلے کہ میں نے دیے. توجہ ہے میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ سے سوچو، ہم نے سارے دن میں کتنے حساب رکھے ہیں. آج ماں کے لیے کیا لے کے جانا ہے، باپ کو خوش کرنے کا کیا طریقہ ہے، بہن کے لیے کیا تحفہ لے ہے نا. سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو گھر جانے سے پہلے سوچتے ہیں، گھر جانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آپ گھر جا رہا ہوں، اب ماں کے لیے کیا لے کے جاؤں، بڑی بیٹی کے لیے کیا لے کے جاؤں، چھوٹی کے لیے کیا لے کے جاؤں، بیٹے کے لیے کیا لے کے جاؤں، بھائی کے لیے کیا لے کے جاؤں، بہن کے لیے کیا. جب ہر ایک کے لیے سوچتے ہو اس لسٹ میں اللہ اور اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کیا جو سارے دن میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، رسول اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے نظر انداز کر دیا. ہم نے اپنی فرشتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا ہی نہیں. لیکن یاد رکھو جب بھی قیمت بڑھتی ہے تو اسی بات. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرید ہیں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کے، اور خواجہ عبد الواحد بن زید مرید ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کے، اور حضرت خواجہ حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی کے. سلسلہ چشتیہ کے بادشاہ، ڈاکو تھے، چور تھے، راستے میں چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹتے تھے، اور جنگل میں جتنا ایریا فضیل کا تھا بڑے سے بڑا تاجر بھی اس ایریے میں گزرتا نہیں تھا. یہ فضیل کا ایریا ہے، علاقہ ہے. لیکن ایک کام تھا، قرآن پاک کی تلاوت سے محبوب، قرآن پاک کی تلاوت سے محبت تھی. ایک بڑا تاجر تھا، اس نے اس راستے سے گزرنا تھا،
مال تجارت فروخت کیا، مالیت کافی ساری اس کے پاس تھی، ہو نہیں سکتا کہ علاقہ فضیل ایاز کا ہو اور میں اپنے قافلے کو لے کر گزر جاؤں۔ ایک ہم سفر نے مشورہ دیا کہ گزر سکتے ہیں، اب وہ کیسے؟ تو میں فضیل بڑا ڈاکو ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن قرآن کی تلاوت سے ضرور۔ ایک حافظ کو ساتھ لے لو، جب اس کا علاقہ شروع ہو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دو، جب تک خطرہ رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہو، بچ جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت مصیبتوں سے نجات کرتی ہے، قرآن کی تلاوت دشمنوں سے نجات کا باعث جو ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا ساتھ لے لیا، فضیل بن ایاز کا علاقہ شروع ہوا، قرآن کی تلاوت شروع، ادھر حضرت فضیل بن ایاز کی CID بھی بڑی پکی، پتہ چل گیا کہ قافلہ آ رہا ہے، ساتھیوں کو ساتھ لیا اور قافلے پر حملہ کیا۔ جب قافلے پر حملہ کیا تو جب قافلے کے قریب پہنچے تو قاری قرآن حافظ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ کانوں میں آیت کریمہ پڑھی، دل کی دنیا بن، بچت ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی، کپڑے پھاڑ دیے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ پڑا اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اے مولا کریم وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے خوف سے ڈر جائے۔ وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے خوف سے ڈر جائے۔ قافلہ آخر بڑا علاقہ تھا، سارا دن چلتے رہے، رات سونے کا وقت آیا، کہیں ٹھہرے، اتفاق سے وہی ٹھہرے جہاں حضرت فضیل بن ایاز مستی کے عالم میں پڑے ہوئے۔ ایک قافلے والا دوسرے کو کہہ رہا ہے یار رات جاگ کر گزارو، یہ فضیل کا علاقہ ہے۔ جب یہ کانوں میں آواز پڑی تو پھر چیخ ماری، روتے ہوئے آواز دی، قافلے والوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فضیل مر چکا ہے، وہ فضیل مر چکا ہے، اب یہ فضیل نیا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کی بارگاہ میں گیا، توبہ کرنے آیا ہوں، فرمایا جس چیز کا حق مارا ہے پہلے ادا کر، جس چیز کا حق مارا ہے پہلے، جس سے روپیہ لیا ہے روپیہ دے، جس سے دینار لیا ہے دینار دے، جس کا کپڑا چھینا ہے اسے کپڑا دے، جس کو ناراض کیا ہے اسے راضی کر کے آ، ایسے نہیں توبہ ہوتی۔ یہ پیر کہاں سے آ گئے جو فرض نمازیں بھی بخشوا رہے ہیں؟ یہ فرض نمازوں کی نجات دینے والے کہاں سے آ گئے؟ یہاں تو ایک روپیہ بھی کوئی کسی کا حق نہیں دے سکتا، خود رب بھی کہے گا بندے جو میرا حق ہے وہ تمہیں معاف کروں، جو میرے بندوں کا حق ہے وہ ان سے معاف، جو میرے بندوں کا حق ہے وہ ان سے بخشوا۔ اور وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہاں کون بخشے؟ بولو تو صحیح آتا۔ دن کو نماز پڑھنے کا کب کہا ہے؟ نماز قائم کرنے کا کہا ہے، ہماری قائم ہے، تیری قائم ہو گئی ہے، نبی صاحب کو قائم کرنا نہیں آیا تھا، وہ پانچوں وقت 5 وضو کر کے 5 نمازیں پڑھتے رہے، جس پر نمازیں جو نماز عرش اولا سے اس پار سے لے کر جہاں دنیا میں آیا اس نے 5 پڑھ کے دکھائی ہے، تجھے قائم کرنا آ گیا ہے، جو نماز جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے اسے دیکھنا خون سے وضو کر کے تپتی ہوئی صحرا کی ریت پر امام حسین سجدہ کریں، ان کی قائم نہیں تھی؟ بولو تو صحیح، تیری قائم ہوگی، تجھے قائم کرنے کا طریقہ آ گیا۔ پیر ایار کے ترج پاؤ دستار نہ دیکھ، یہ تو پھندے ہیں مریدوں کو پھنسانے کے لیے، اے بسا ابلیس آدم روح ہست۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہت سارے شیطان انسانوں کے روپ میں ہوتے ہیں، اور یہ مولانا روم نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا من الجنت، کچھ شیاطین
جنات ہوتے ہیں، کچھ شیاطین انسان ہوتے ہیں. من الجنت، یہاں قرآن ختم ہو رہا ہے، یہاں قرآن ختم ہوتا ہے. من الجنت، کچھ جن ہیں کچھ انسان ہیں. نماز معاف نہیں ہوتی، بستر مرگ پہ بھی معاف نہیں ہوتی. اگر معاف ہوتی تو کربلا میں حسین پر ضرور ہوتی. جو ہے خواجہ عبدالواحد بن زید کی بارگاہ میں گئے، حضور توبہ کرنے آیا ہوں. فرمایا توبہ کی بھی کچھ شرطیں ہیں، جس کا حق مارا ہے اسے دے کے آ، جو بندے ناراض ہیں انہیں راضی کر کے آ، جو خفیہ جرم اس کی خفیہ توبہ، جو اعلانیہ جرم اس کی اعلانیہ توبہ. جیسا جرم ایسی توبہ. اب پیر نے کہہ دیا ہے توبہ کب ہوگی؟ جب حقوق معاف کرا کے آؤ. پھر کیا ہوا؟ پھر اب ایک ایک دروازے پر دستک دیا. تیرے سے میں نے 10,000 چھینا تھا یہ، تیرے سے میں نے 2,000 چھینا تھا یہ، تیرے سے میں نے یہ زیادتی کی تھی معافی کر، تیرے سے میں نے کپڑا چھینا تھا یہ. کرتے 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 توجہ چاہوں. ایک یہودی تھا، اس سے آپ نے 500 دینار چھینا تھا، 500 دینار چھینا. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پیسے سارے ختم ہو گئے، یہودی رہ گیا. اسے کہا اب میرے پاس رہا کچھ نہیں، توبہ کے لیے آیا ہوں مجھے معاف کر. میرے پاس 500 دینار نہیں ہے، معافی لینے کے لیے آیا ہوں مجھے معاف کر دے. یہودی عالم تھا، اس نے کہا نہیں معاف کرنا. ہے مسلمان، یہودی کے دہلیز پہ پڑا ہے، نبی کو نہیں مانتا، خدا کو تو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے، تورات کو تو مانتا ہے، کوئی بات کا مان مجھے معاف. سارے ٹبر دی بولی ایک تیرے دم، ایک راضی کرنے کے لیے یار. اب ایک ایک دروازے کی دستک، ایک ایک دروازے پہ دستک، مجھے معاف کر دو. مجھے ساری انسانیت، فقراء جو ہوتے ہیں نا وہ خادم خلق ہوتے ہیں، وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں ساری کائنات کا نوکر اور خادم بن گیا. اور یہ سبق کس نے سکھایا؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ التجا ہے. فرماؤ کیا التجا ہے؟ عرض کی حضور التجا یہ ہے قیامت کا دن ہو، انسداد ہو، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہو، اوپر سے آپ کی امت گزرنے لگے تو امت کے قدموں کے نیچے میں اپنے پر، امت کے قدموں نیچے پر کیوں بچھارے جا رہے ہیں؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے میں سارے ٹبر دی محبوب آپ کو راضی کرنے کے لیے سارے ٹبر دی گولی میں ایک تیرے دم بدلے، ایک تیری خاطر. یہودی عالم نے کہا معاف نہیں کروں گا. آپ رو رہے ہیں، زارو پکار رو رہے ہیں، کہتا معاف نہیں کروں گا. آخر رحم آیا، ترس آیا، اس نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں. توجہ ہے، میرے پاس 500 دینار ہے، میں وہ 500 دینار تجھے دیتا ہوں، تو میرا حق مجھے واپس کر دے. آپ خوش ہو گئے. یہودی نے ایک تھیلا پکڑایا حضرت فضیل کو، آپ نے وہ تھیلا پکڑ کر کہا یہ تیری طرف سے ہوا عطیہ، اب یہ میری طرف سے جو تیرا حق بنتا ہے وہ میں ادا کرتا ہوں. کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ اندر کیا ہے. یہودی ایک لمحے کے لیے گھر گیا، دروازہ بند کیا. حضرت خواجہ فضیل بن عیاض واپس خوشی خوشی پلٹے، ابھی گلی کا موڑ نہیں مڑے، وہی یہودی عالم جو تھا وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا خواجہ صاحب کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑتا. آپ کا رنگ پھر زرد ہو گیا
کہ نہ جانے اب کون سا حق رہ گیا ابھی بخشوانے والا باقی ہو. ڈر گئے. یہودی عالم دین آیا اور قدموں میں پڑ گیا, کہنے لگا حضور اکیلے نہ توبہ کرو, مجھے بھی توبہ کروا. ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا ہوا یہ ہے جو میں نے آپ کو تھیلا پکڑایا تھا اس میں کب دینار تھے؟ اس میں تو مٹی ٹھیکریاں تھی, اس میں تو مٹی کی ٹھیکریاں تھی. میں نے تو رات میں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ کا ایک فرد جب سچے دل سے توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی سونا, مٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی سونا. میں نے تو آزمایا تھا کہ آزماؤں تو صحیح کہ واقعی اس امت کی وہی شان ہے یا نہیں. میں نے آپ کے ہاتھ میں مٹی پکڑائی, جب واپس پلٹ کے دیکھی تو وہ سونا ہوا. وکان اللہ شاکرا علیما. دیکھو پہلے سونے کی تلاش میں لوگوں کو مارتا, جب پہلے سونے کی تلاش میں کافروں کو لوٹتا, پہلے سونے کی تلاش میں در در جا کر رات کی تنہائیوں میں کبھی دن کے اجالے میں جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کے ساتھ ازدحام میں بھیڑ کرتا, لٹیرا بن کر ڈاکہ مارتا, لڑائیاں کٹوں سے چھینتا. پہلے سونے کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے اور اب مٹی کو ہاتھ لگائے تو بھی سونا بنا. پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو خدا جو عقل دے تیری گلی سے جائے. اب فرید کی بارگاہ میں نہیں آئے, سونا چاہیے, کھجور کی گٹھلیوں پر پھونکا تو وہ سونا بن گئی. اگر تم مالک کی طرف رجوع کرو تو یہ سونا چاندی یہ دنیا کے سارے آسائش کا سامان تمہارے قدموں پر نچھاور ہو جائے. کیوں؟ کان اللہ شاکرا علیما. اللہ صلہ دینے والا ہے. یہ دنیا جھوٹی ہے, یہ فراڈ ہے, یہ حق مارتی ہے, یہ ذلیل کرتی ہے, یہ رسوا کرتی ہے. اگر اپنی محنت کا صلہ چاہیے تو اللہ کی بات ہے. زندگی کے اتنے سال آپ نے دنیا کمانے میں لگا دیے, اب تجربے کے طور پر ایک تھوڑا ٹائم دو تو صحیح اللہ کی بات ہے. ایک ایک دروازہ آپ نے کٹا لیا, اب اس دروازے کو بھی تو کھٹکھٹاؤ. جس سے آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں. اب رات آ رہی ہے نا, شب براءت, شب براءت, براءت کا معنی آزادی. اللہ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن یاد رکھو قبیلہ بنی کلب کی بکریاں پورے عرب میں سب سے زیادہ تھیں. نبی پاک نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن شرابی کو, ماں باپ کے نافرمان کو, چغل خور کو, زانی کو, بولو اگر یہ عیب ہیں تو شب برات سے پہلے توبہ کرو, ماں باپ کو راضی کر لو, درود پاک پڑھو. یہ نبی پاک کا مہینہ ہے اور یاد رکھو یہ آپ کو میں تصور دے کے جا رہا ہوں, یہ خیال دے کے جا رہا ہوں. یہ قرآن پاک کا 5واں پارہ 5ویں پارے کی بالکل آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا, اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا. ان شکر تم آمنتم, اگر تم شکر گزار بنو, اگر تم ایماندار ہو, اور اگر تم کچھ کرو گے وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ شکر صلہ دینے والا اور علم والا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.